बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। जगह शायद तंग है मगर दिल हमारा बड़ा है। आपका अपना घर है, हर वक्त आ सकते हैं। कल हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी। तफसीलन मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बातचीत हुई, सियासी, इक़्तिसादी, फ्लड्स और बहुत से अहम इश्यूज़ थे, उस पर बात हुई। मैंने कहा कि आप सब के साथ शेयर कर लें। सबसे पहले तो सियासत पे आते हुए हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जिस तरीके से इमरान ख़ान ने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, और ख़ुसूसन हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उन्होंने हमारे इदारे को तनकीद का निशाना बनाया, वो काबिल मज़म्मत है। और उसके बाद मुसलसल ये सिलसिला चलता रहा और उसका नतीजे में जो शहबाज गिल साहब का बयान और उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, ये सब चीज़ें ऐसे हैं जिससे हम समझते हैं कि मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इसी तरीके से और इदारे जितने भी हैं, चाहे वो जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, मीडिया है, इन सब को इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। मुसलसल जहाँ से इसके ऊपर प्रेशर आती है, ये उसी इदारे के ऊपर तनकीद का निशाना, तनकीद क्या बल्कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो कि करने नहीं चाहिए। अब तो मुख्तलिफ उससे अदालत के जकड़ में आ गया है, उस ख़ासकर जो उसको ये एडिशनल जो जज एडिशनल सेशन जज मैडम जो हैं, उनको उसका तनकीद का निशाना बनाया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को तनकीद का निशाना बनाया। तनकीद ऐसे कि आप थ्रेटनिंग वो किया है, तो उसके ऊपर केसेस अभी शुरू हैं, आज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस शुरू है। तो इस सिलसिले में जब आप देखें तो मुसलसल उसने एक सिलसिला शुरू किया है। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग पे फ़ैसला दिया, उसके ख़िलाफ़ वो शुरू हो गया। अगर केस तो शाखाना का बना है तो वहाँ पर भी वही तनकीद का निशाना लोगों को या इदारों को बना रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। हमारा तो ये वो है कि जो अदालतों का ने जो फ़ैसले किए हैं और अब जो अदालतों में जो कुछ चल रहा है उनको चलने दें। आपको अगर अपने आप पे एतमाद है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया तो अदालत को फ़ैसला करने दें। इसने जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो असेंबली से बायकॉट कर दी, बल्कि बायकॉट क्या इस्तीफ़े दे दिए। ये मेरा ख़्याल है एक बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने। अगर आज असेंबली में होते एक मौसर उनको एक फ़ोरम मिला हुआ था, ये प्लेटफॉर्म था इनके पास, उस प्लेटफॉर्म से वो मौसर तरीके से आवाज़ उठा सकता था, लेकिन नहीं। और इसमें तज़ादात को देखें, असेंबली से इस्तीफ़े दिए और बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। और एक ये जो 9 बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ख़ुद 9 के 9 पे खड़ा हुआ है। जो कराची में हुआ है, दूसरे जितने भी हैं बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। मुल्तान में शाह महमूद साहब की बेटी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तो क्या आप कौम को इस तरीके से उसके कौम के पैसे ज़ाया करेंगे या कौम की तवज्जो इस तरफ कि भाई आपको वोट दें और कल वो सीट फिर खाली हो? ये तो कोई तरीका नहीं है उसका। तो इसने सियासत को मजाक बना दिया। इस तरीके से अगर मुल्क में ये सूरत हाल रही तो ये हमें किसी अच्छे उसका हमें इस रोशन मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रही। एक तरफ तो ये एनार्की की तरफ ले जा रहा है और दूसरी तरफ
حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک کو استحکام دے، معیشت کو استحکام دے، اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ الٹا اس کا وہ ہے۔ ابھی ملک میں سب سے جو ابھی اہم ایشو ہے وہ سیلاب کا ہے۔ پورے ملک میں سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے، ایسے موقعوں پہ حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ اور چیزوں کو چھوڑ کے مل جل کے اس سیلاب کا مقابلہ کریں۔ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، اپوزیشن کا بھی کام ہے۔ اس کے دو صوبوں میں اس کی حکومت ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے جائیں، ان علاقوں کا دورہ کریں اور وہاں کی جو ضروریات ہیں ان کو لوگوں کو وہ پورا کریں۔ پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں دونوں جگہ میں سخت سیلاب آیا ہے۔ سندھ میں اس سے زیادہ وہ ہے، سندھ کے چیف منسٹر اور بلاول بھٹو زرداری صاحب لگے ہوئے ہیں وہاں پر لوگوں کے پاس۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں وفاقی حکومت سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس کو اور زیادہ مزید توجہ دے۔ ابھی ڈونرز کے لیے انہوں نے ابھی سوچا ہے، یہ تو ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ڈونر سے یا بین الاقوامی کمیونٹی سے یہ کچھ امداد کے لیے وہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اب ابتدا ہے۔ پہلے تو جہاں جہاں سے پانی گزرا ہے لوگوں کی ایویکویشن ہے وہاں سے، اس کے لیے جو طریقہ کار ہے ابھی ہیلی کاپٹرز کا انہوں نے وہ کیا، یہ پہلے سے ہونا چاہیے تھا کہ ان کو وہاں سے سیف جگہ پہ لے کے جائیں، ان کو خوراک دینا، ان کا جو ضروریات ہیں زندگی وہ پورا توجہ دینا۔ اس کے بعد پھر آباد کاری آئے گی، ان علاقوں کو دوبارہ آباد کرنا، اس کے لیے بھی وسائل چاہیے۔ حکومت نے 37.5 بلین رکھے ہیں، 25,000 گھرانے کے لیے رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے صوبائی حکومت کو بھی سوائے اس کے کہ یہ اور چیزوں پہ توجہ دے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ عمران خان تو عوام کے لوگوں کے سیلاب تو چاہتا ہے، لیکن پانی کے سیلاب کی طرف نہیں جا رہا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وہ ایک غفلت ہے، ایک قومی غفلت ہے۔ جو بھی اس میں، اور خاص کر جن کے پاس حکومتیں ہیں، وہ اس میں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے تو یہ قومی غفلت ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم دوسری بات جو اکانومی کی ہے، ہم اب بھی عوام جو ہے، عوام اب بھی ان کا پرسان حال اچھا نہیں، ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب تک سنبھلی نہیں، لیکن ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنا ایک وہ سلسلہ اس نے شروع کیا ہے، اور اگر حکومت اسٹیبلائزیشن اکانومی کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے اکانومی کو، جس طریقے سے یہ سلسلہ جا رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے تقریروں میں جتنی بھی تقریر، مجھے ایک تقریر بتا دیں جس میں اس نے سیلاب کی بات کی ہو کہ بھئی ملک میں سیلاب ہے۔ اکانومی تو یہ تو ابھی سارا ملبہ ڈال رہا ہے اس حکومت کے اوپر، لیکن اس کی کیا کارکردگی رہی ہے وہ بھی سامنے لے کے آیا جائے۔ اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تو یہ بھی قوم کو بتایا جائے کہ اس معاہدے کو کیوں اس کی خلاف ورزی کی گئی، جس کی وجہ سے یہ اب تک جو سلسلہ وہ کڑی مل نہیں رہی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک خلاف ورزی، آپ خلاف ورزی کریں، اعتماد کا فقدان ہو جائے تو واپس اس کو لے کے آنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے سخت کچھ فیصلے کرنے پڑے، اور وہ فیصلے جو ہیں اس کے لازمی بات ہے منفی اثرات عوام پہ پڑے ہیں، اور اس کو ہمیں
زیادہ پریشانی اسی کی ہے کہ کچھ ریلیف ابھی وقت آ گیا کہ عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو مشکل پیش آ رہا ہے وہ اس کا جو لوڈ شیڈنگ کا جو ہے گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ دونوں۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کب تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، اور جو بجلی کے جو بل اس دفعہ آئے ہیں اس سے تو لوگوں نے بذات خود نکلے ہیں اور اسپونٹینیسلی نکلے ہیں، تو یہ تشویش کی بات ہے۔ حکومت کے لیے بھی ایک تشویش کی بات ہے کہ کیوں ایسے بل بھیجے گئے ہیں جو کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، دوسری طرف یہ ملبہ آ گیا، تو اس سے لوگ پریشان ہیں۔ اور جہاں پر بجلی اگر لوڈ شیڈنگ بھی ہے، بجلی آتی بھی ہے، خاص کر خیبر پختونخوا میں، تو کوالٹی بجلی تو ہے نہیں، وولٹیج ہے نہیں، بہت کم وولٹیج ہے، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، تو بل تو آپ پورے اس کا لے رہے ہیں، لیکن بجلی تو کوالٹی بجلی تو ہے ہی نہیں جس کے اوپر ہم وہ کر سکیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا مشکل وہ ہے کہ ہر ایک جگہ بجلی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور اہم ایشو جو ابھی خیبر پختونخوا میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور اوور آل ملک میں وہ ایک بڑا اہم مسئلہ ابھی سامنے آ گیا ہے کہ مختلف جگہوں میں رونما ہو رہے ہیں ایسے لوگ جو کہ جیسے عوام میں خوف آ گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے پولیس پرسنل کی ہر ایک جگہ، ہر دوسرے دن ہر دن کچھ نہ کچھ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ پولیو کی اپنی جگہ، لیکن ویسے بھی ٹارگٹ کلنگ کو پتہ خوری شروع ہے، اس کے لیے کالیں آ رہی ہیں، تو یہ سچویشن بھی بڑی وہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ اس کو بھی شامل کر دیں کہ جو خواتین کے ساتھ جو ہیراسمنٹ ہے اور چائلڈ مولسٹیشن جو مسئلے ہیں یہ دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں، تو ہماری یہ وہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان جو پہلے اے پی ایس کے اس کے بعد ٹریجری کے بعد جو رونما ہوا تھا اس کو دوبارہ ریوزٹ کیا جائے۔ ایک تو جو اس کے اوپر بھی فوری وہ پوری عمل اس کے اوپر پورا عمل نہیں ہوا، لیکن اس کو اور مزید اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے اس سے اس پہ ہم قابو پا سکیں۔ خاص کر فاٹا جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں اس میں حالات اچھے نہیں ہیں، روزانہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی بلوچستان میں بھی۔ یہ ہمارے لیے تشویش کی بحث ہے، اور اس سے وہ علاقے جو کہ فاٹا مرجر کے بعد ہماری یہ توقع تھی کہ اس کو ترقی ملے گی اور یہ باقی اضلاع کے اس کے برابر آ جائیں گے، وہ چیز نہیں ہو رہی اس لحاظ سے۔ تو یہ ایک بڑا ایشو ہے جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ بلکہ پچھلی حکومت نے کہ سینسس دوبارہ ہوگا، اور ڈیجیٹل سینسس کی بات ہوئی ہے، ابھی تک اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے بھی کوئی واضح اس پہ نہیں کیا ہے، وہ تو حلقہ بندی تو کر لی گئی، ڈیجیٹل سینسس نہیں ہوئی۔ میں اس حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو الیکٹرل ریفارمز ہیں جو ہمارا بنیادی ایک وہ تھا اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جس سے اگر الیکشن کی جو مطالبہ ہے تو کر رہے ہیں تو الیکٹرل ریفارمز نہ ہو تو
فیئر اینڈ فری الیکشنز کی کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جس کے اوپر میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کے سوالات ہو. آپ نے کہا عمران خان صاحب داروں کو بہت تنقید کا اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے جلسے بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں، تو کیا عوام میں ان کا بیانیہ مضبوط ہو گیا ہے؟ اور دوسرا جو آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ حکومت کے تحتی ہیں، آپ نے حکومت میں کوئی عہدہ کیوں نہیں لیا؟ دیکھو حکومت میں یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی آفر نہیں کی، لیکن ہم نے مناسب نہیں سمجھا. پہلے سے اتنی فوج ہے تو ہم ایسے اگر اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، ہماری اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا عہدہ لینے کا. لیکن بہرحال ہم جو حکومت کی اچھی باتیں ہوں گی ان کو سراہیں گے، اور جہاں پر عوام کو مشکلات کا سامنا ہوگا اس کو ہم اس کو اجاگر کریں گے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں اس ملک میں جذباتی لوگ بہت ہوتے ہیں، اور جو امریکہ کے خلاف بولتا ہے یا کہتا ہے کہ امریکہ نے یہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طریقے سے بولتا ہے، تو لازمی بات ہے لوگوں کی توجہ اس طرف ہوتی ہے. اگر ملک میں آپ دیکھیں جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کو سچ مانا جاتا ہے، جو سچ بولتے ہیں اس کو جھوٹ، وہ اس کو کوئی مان نہیں رہا. تو یہ ایک فیز ہے، یہ فیز آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا جب لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا. کیونکہ اس کے اگر آپ دیکھیں تو ہم تو خوش ہیں کہ جتنا زیادہ بولتا ہے اتنی زیادہ تضادات اس کی اس میں آتی ہیں. تو یہ آہستہ ہر ایک چیز کو امریکہ کیا وہ کاغذ دکھا کے ابھی امریکہ کو چھوڑ کے اور چیزوں کے پیچھے پڑ گیا. تو یہ اس کا ایک سلسلہ ہے، آہستہ اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا. یہ بتا دیں کائنڈلی، آپ نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، اس کا منطقی انجام کیا ہے؟ 62-63 یا کچھ اور؟ تو یہ تو ابھی دیکھیں الیکشن کمیشن کا اپنا کردار ہے، وہ تو انہوں نے تو نوٹس دیے ہے. نوٹس سے اگر وہ فارن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ سامنے آئیں تو وہ تو ضبط ہو جائے گا. الیکشن کمیشن کا اس حد تک وہ ہے. باقی تو جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اکاؤنٹس چھپائے ہیں، غلط اعداد و شمار دیا ہے، اور وہ اکاؤنٹس جس میں عارف نقوی والا تو ایک ہی ہے، ایسے بہت سے ہیں جس میں وہ پیسے جو کہ پروہیبٹڈ ہیں، اور یہ فارن فنڈنگ پارٹی بن گئی ہے اس لحاظ سے، تو وہ تو پھر سپریم کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی، اور وہ حکومت پہ ہے. وہ حکومت نے میرا خیال ہے ریفرنس اس لحاظ سے تیار کر دیا. شہباز صاحب، ابھی عمران خان صاحب کے خلاف کیس داخل ہوا، گرفتاری کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ویسے ضمانت تو ان کی ہو گئی ہے، لیکن حکومت نے کوشش کی تھی کہ وہ گرفتار ہو جائے. کیبنٹ میں بھی آئی تھنک یہ معاملہ زیر غور آج ہوگا. دیکھو ہر ایک چیز کو آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ہم خلاف ہیں، لیکن عدالتوں یہ جو اس کا کیس ہے اپنا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، وہ تو کسی نے نہیں کیا، وہ عدالت نے خود لیا. اس میں اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو حکومت کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اوور آل اس کو پکچر کو دیکھتے ہوئے ایسے اقدامات نہ لیے جائیں جس سے ماحول اور مزید خراب ہو. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آبجیکٹیولی جس کیس میں جان ہے تو اس پہ مکمل کارروائی ہونی چاہیے. اچھا شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے خود وضاحت کی کہ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لیکن بل جو ہے وہ بہت بڑے بڑے آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ والے جو حکومت کے جو ان پاپولر فیصلے، یہ وجہ نہیں ہے ان کے کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے عمران خان کے ساتھ؟ دیکھو جب عمران خان حکومت میں تھے تو وہ ان پاپولر تھے، سارا وہ لوگ تو انہیں کو وہ کر رہے تھے. آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں،
اگر عمران خان کو پورا ٹائم دیا جاتا تو کیا ملک میں بہتری آتی؟ کیا یہ ڈیفالٹ سے ہم بچ سکتے تھے؟ کیونکہ IMF نے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا تھا، اور یہ جو آخری وقت میں اس نے پیٹرول کی قیمت کم کی اور بجلی کی قیمت کم کی، کیا یہ ملک کے ساتھ کوئی اس نے اچھا کیا؟ تو یہ چیزیں لازمی بات ہے کہ ملبہ تو سارا آ گیا اس حکومت پہ کہ یہ سب ابھی لوگ، اس نے تو اپنے جتنے بھی جلسے کیے ہیں 4 مہینوں سے کر رہا ہے، کبھی اپنی کارکردگی تو دکھائی نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے اس ملک میں، کیا عوام کے لیے کیا خدمت کی ہے اس نے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اور جو بجلی کی جو مسئلہ ہے وہ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ LNG انہوں نے امپورٹ نہیں کی۔ اب اس پہ کروڈ آئل پہ اس پہ آپ دوسرے اس پہ چلائیں تو وہ مہنگا ہے، اس کی وجہ سے یہ سلسلہ اس لحاظ سے وہ ہے۔ تو لوگ لازمی بات ہے ان کو تو ریلیف چاہیے، ون وے اور دی ادر ریلیف چاہیے، اور وہ اس لیے شاید کسی حد تک وہ ہو، لیکن اس حقیقت سے بھی لوگوں کو جاننا چاہیے اور اس تک بات پہنچانی چاہیے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس حکومت کو بھی یہ کہا کہ ایک تو آپ پولیٹیکلی ایک بیانیہ بنائیں، اس کو کاؤنٹر کریں، اور دوسرا اپنے کارکردگی دکھائیں۔ کارکردگی ہوگی تو لوگ آپ کی طرف ہوں گے۔ تو اب امید تو ہے کہ کارکردگی بہتر ہوگی، اگر ہوگی تو لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ بہت صحیح بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا معیشت کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ بحران کا شکار ہے اور صورتحال سب کے سامنے ہے، اس کے ساتھ آپ نے سیلاب کی بات کی، اور تیسری بات آپ نے کی سیاسی عدم استحکام کی۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ حکومت میں اس وقت بہت سینئر سیاستدان موجود ہیں، آپ خود سینئر سیاستدان ہیں، اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، کیا تجویز کریں گے؟ تنقید تو دونوں طرف سے کی جا رہی ہے، حکومت بھی تنقید کر رہی ہے، اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے، لیکن اصل مسئلہ کہ اس ملک میں استحکام کیسے آئے گا، اس کے اوپر کیا ابھی تک PDM نے، حکومتی اتحاد نے کوئی بات کی ہے، یا پھر کوئی ایسے دوست جو تحریک انصاف کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، آپ کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، کوئی ایسا قومی ڈائلاگ شروع کرنے کی کوئی ایسی سوچ ہے، تجویز ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، قومی ڈائلاگ لازمی بات ہے، ایسی صورتحال میں کچھ نہ کچھ منیمم اس پہ آپس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، خاص کر سیلاب کا جو میں نے بات کی ہے تو اس میں تو سب کو مل بیٹھ کے، یہاں پر جو ارتھ کویک آئی تھی 2008 میں، 5 میں زلزلہ آیا تھا، تو سب اکٹھے ہو گئے تھے، ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی۔ تو وہ چیز تو اپنی جگہ۔ بنگلہ دیش میں چاہے بہت خلاف ہیں ایک دوسرے کے، خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد، لیکن اکانومی پہ دونوں ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اکانومی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے 2-3 جو فورمز تھے، میرا خیال ہے وہ ایک فورم تو نیشنل اسمبلی ہو سکتا تھا، وہ انہوں نے خود اس میں اس سے بائیکاٹ کر دیا، بلکہ استعفیٰ دے دیا، وہ نہیں ہوا۔ دوسرا فورم جو ہے وہ صدارتی وہ ہے، صدر ہے، صدر نے اپنے آپ کو پہلے سے کنٹروورشل بنا دیا۔ اس نے تو پہلے دن سے ہی وہ آدمی اگر وہ دیکھتا تو ایک بالکل فلم تھا، یہاں پر انہوں نے ریجیکٹ کیا اس کو، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو، وہاں 5-6 منٹ کے بعد اس نے اسمبلی توڑ دی، اور 10 منٹ کے اندر اندر صدر نے اس کے اوپر دستخط بھی کر دی بغیر سوچے سمجھے۔ تو اس نے تو اپنے آپ کو کنٹروورشل بنا دیا، اس کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی وہ چیز رہی نہیں۔ تو ابھی اور فورم یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی لائرز کا ایسے فورم ہو جہاں پر سپریم کورٹ باہر ہے، دوسری جگہ ہے، وہاں پر جا کے، پہلے بھی مارشل لاء میں ہم تو ادھر ہی جایا کرتے تھے، بعد میں جایا کرتے تھے، وہاں پر خطاب کرتے تھے۔ تو یہ ایک فورم ہو سکتا ہے میرے نقطۂ نظر میں، لیکن خلیج اتنا بڑا ہے کہ اس کو اتنا، اور وقت اتنا جلدی گزر رہا ہے کہ اس کو
पहले ज़रा थोड़ा सा नरमी उसमें लाने की, न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद वो टाइम मेरा ख्याल है अब नहीं है वो हुकूमत के पास। अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी की प्राइम मिनिस्टर ने बात की है तो ये बात तो उन्होंने एज लीडर ऑफ द ओपोजिशन भी की थी। अभी तो उन्होंने कहा कि ये तो बेहुदा सवाल है। फवाद चौधरी ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो बेहुदा सवाल है। उन्होंने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो जब ऐसे मुल्क में वो हो तो उसके में ये सूरत हाल को हम तो चाहते हैं कि दोनों तरफ से थोड़ा सा वो आ जाए, बेहतरी आ जाए, और उसके लिए कोशिश करने की हमारी जो वो होगी, यही कोशिश होगी कि इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी लेके आ जाए। ये बताइएगा कि आप 11 सियासी जमातें जो इस वक्त PDM और हुकूमती इदारे सारे मिलकर भी इमरान खान के नैरेटिव को कमज़ोर नहीं कर पा रहे। वो चोर होगा, करप्ट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो उठता है और आपके बयान की धज्जियां उड़ा देता है। आप सबके पास कोई ऐसा फार्मूला है कि ऑन ग्राउंड आवाम के पास उसकी पॉपुलैरिटी को कम किया जा सके? होना तो यही चाहिए, अवाम के पास जाने की। और मैंने जैसे कहा कि एक नैरेटिव सब पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हुकूमत के साथ हैं, कोई एक्टिव है, कोई हमारे जैसे हुकूमत के उसमें ओहदा नहीं है, एक नैरेटिव बनाया जाए और उसको सामने, उसको लेके आवाम तक जाने की ज़रूरत है। तो तभी जाके इसका वो होगा। और जैसे मैंने कहा कि अभी जोश खिताबत में तो वो सब कुछ कह देता है। लोग तो आके इसलिए सुनते हैं कि जी वो आज आप पता नहीं क्या कहेगा, बातें वही हैं। तो ये अब वक्त के साथ साथ ये सिलसिला आस्ता आस्ता वो, अगर आप इसकी मिसालें देते हैं कि कराची के इलेक्शन में 11 पार्टियां तो नहीं थी, 2 पार्टियां थी अपोजिशन की, बाकियों के तो उनकी वहाँ पर प्रेजेंस ही नहीं थी, और ये उनका अपना सीट था उस लिहाज से। मगर आप एक बात जो वहाँ से जो कैंडिडेट जीता है उसकी एक बात तो आप गौर से सुने। उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया, और एक जगह पे कोई मुश्किल थी, 15 मिनट के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन वहाँ पहुँचे। तो ये उसकी बात है जीतने वाले कैंडिडेट की। तो जीतने वाले तो ऐसी बातें करते हैं ना, जो हारने वाले होते हैं तो ये तो अभी इसके ऊपर तकलीफ़ आई है तो इसको हर एक चीज़ ख़राब नज़र आती है। उस वक़्त तो इसको सब कुछ न्यूट्रल में, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये न्यूट्रल से क्या चाहता क्या है। शेरबाज़ साहब, आप खुद से दाखिला रहे हैं और आपने कहा KPK की सूरत हाल अब ख़राब है। आप बताते इंटरव्यू कौन कर रहे थे? जी, आप खुद से दाखिला रहे हैं। हाँ, KPK की सूरत हाल आपने कहा ये ख़राब है, वहाँ पे कुछ लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? क्या अफगानिस्तान से आ रहे हैं या क्या हो रहा है? अफगानिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, और मुल्क के अंदर भी हैं। और वो सारा सिलसिला एक सिलसिला तो चल रहा है। जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो जरगे भेजे गए थे और जो कोशिश की गई थी कि कुछ न कुछ वो हो जाए, वो तो अब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला, और मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई नतीजा। बहुत हो गया।